हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। यू नो दैट वेरी वेल। यह है मखलूत और ज़बान। मखलूत का मतलब होता है गाइस मिला जुला या मिली जुली, ठीक है। यानी उर्दू की बात चल रही है तो आपको पता है उर्दू और भी ज़बानों से मिलकर बनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ारसी अरबी या अरबी फ़ारसी है। और जो तरीका यूज़ किया गया है बोलने का वो हिंदी या हिंदुस्तान की अपनी देसी लैंग्वेज, ठीक है। और उर्दू ख़ुद भी देसी लैंग्वेज है, ठीक है। उसमें वर्ड्स ज़रूर हैं अरबी या फ़ारसी के ज़्यादा, लेकिन तरीका हिंदुस्तानी है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, ठीक। उर्दू पर एक एतराज़ ये किया जाता है कि ये मखलूत ज़बान है, यानी मिली जुली ज़बान है। इससे तो किसी को इनकार नहीं हो सकता कि ये ठेठ हिंदुस्तानी ज़बान है। यानी कि बेशक इसमें उर्दू और फ़ारसी अल्फाज ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें ठेठ हिंदुस्तानी, ये एक ठेठ हिंदुस्तानी ज़बान भी है। यानी कि ये इसका जो डेवलपमेंट हुआ या ये पैदा जो हुई ये हिंदुस्तान में हुई, ठीक है। अब रही ये बात कि ये मखलूत है, तो मखलूत होना कोई ऐब नहीं, यानी मिला जुला होना कोई बुराई नहीं है, बल्कि एक एतबार से खूबी है। अब खूबी किस तरह से है गाइस, ये आपको बातें समझ में आएंगी। और इस चैप्टर के पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि जो कुछ नए अल्फाज या आपके सामने जो नए हैं या जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आता वो हम आपको बताएंगे। अदरवाइज़ अगर हम आपको जो नहीं बता पाए वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ। आप जितनी बार कमेंट करेंगे हमें उतनी बार खुशी होगी, ये समझ लीजिए आप। यूँ तो दुनिया में कोई ज़बान खालिस नहीं, यानी कोई ज़बान प्योर नहीं। हर ज़बान ने किसी न किसी ज़माने में दूसरी ज़बानों से कुछ ना कुछ लफ्ज़ लिए हैं, ठीक है। और ये बात सच भी है। यहाँ ठीक है ना, यहाँ तक के जो ज़बानें मुक़द्दस कहलाती हैं, यानी जो पाकीज़ा कहलाती हैं, पाक साफ़ जो ज़बानें हैं, यानी बहुत इज़्ज़त जिसको दी जाती है, वो भी अछूती नहीं, यानी उनमें भी कुछ ना कुछ मिलावट है बाहर की ज़बानों का। मखलूत ज़बान में होता ये है कि गैर ज़बान, यानी गैर ज़बान का मतलब यानी कि जैसे हमारी गैर ज़बान क्या है, इंग्लिश है। यानी इंग्लिश हमारी कोई अपनी ज़बान नहीं है। उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी या जो यहाँ की इंडिया की है वो सब ज़बानें तो अपनी हैं, लेकिन ये इंग्लिश है ना, जर्मन, ये सब हमारी ज़बानें नहीं है, तो इसे हमारे लिए गैर ज़बान होगी। होता है कि गैर ज़बान जो किसी कौम को सीखनी पड़ती है, यानी बाहर की ज़बानें मखलूत नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी ज़बान गैर ज़बान के मेल से मखलूत हो जाती है ना। यानी कि हम अगर फ़ारसी बोलते हैं तो उसमें हम वो तो चलो प्योर है, लेकिन हम अगर उसमें मिला के हम यहाँ बोलते हैं तो इंडिया वाले क्या करेंगे, या इंडिया में ऐसे ही हुआ है, फ़ारसी के अल्फाज उर्दू में आए या उर्दू से कुछ अल्फाज निकले और इस तरीके से अरबी से निकले या कुछ हिंदी से निकले, कुछ तर्किश से निकले, इस तरह से उर्दू बनी है, ठीक है। तो वो मखलूत हो जाती है, यानी कि मिली जुली हो जाती है ना। बैना का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। वैसी ही यही हाल मुसलमानों के आने के बाद हुआ। फ़ारसी मखलूत नहीं हुई, यानी फ़ारसी में कोई मिलावट नहीं हुई, बल्कि मकामी ज़बान, यानी जो यहाँ की अपनी हिंदुस्तानी ज़बानें थीं, फ़ारसी से मखलूत होकर, यानी फ़ारसी से मिलकर एक नई ज़बान बन गई है, और उसी का नाम उर्दू है, ठीक है। इसीलिए इसका चैप्टर का नाम भी है मखलूत ज़बान, यानी मिली जुली ज़बान, ठीक। अब गाइस देखिए, ये भी एक मुस्लिम सबूत है कि गैर ज़बान के लफ्ज़ जो किसी ज़बान में दाखिल हो जाते हैं या किसी ज़बान को मखलूत करते हैं, यानी मिला जुला करते हैं, तो असली ज़बान के सर्फ़ व नहू, यानी जो बोलने का तरीका होता है अल्फाज के, है ना, उसको बोलते हैं सर्फ़ व नहू, को हाथ नहीं लगाते, ठीक है। यानी असली ज़बान जैसे फ़ारसी थी तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि अपने यहाँ की जो हिंदुस्तानी थी उसमें मिलावट कर दी, ठीक है, नहीं लगाते। यही सूरत इस मखलूत ज़बान उर्दू, यानी जो उर्दू है, में पेश आई कि फ़ारसी का असर इस्मा और सिफ़ात, यानी इस्म यानी नाउन और एडजेक्टिव्स तक रहा, ठीक है। फ़ारसी का असर जो है इस्म और नाउन तक रहा, अलबत्ता बाज़ हुरूफ अत्फ़, मसलन हुरूफ अत्फ़ है ना, जैसे कि मसलन मतलब जैसे कि अगर, मगर, अगरचा, लेकिन वगैरह आ गए। असल सर्फ़ नहू बिल्कुल देसी ज़बान की रही, है ना, यानी जो तरीका रहा वो देसी ज़बान का रहा, अल्फाज फ़ारसी या अरबी से लिए गई, और जब ज़रूरत पड़ी फ़ारसी अरबी लफ्ज़ों को हिंदी कालिब, यानी हिंदी के कालिब बोलते हैं एक तरह से जिस्म, है ना, तो हिंदी का जो एक ओढ़ना ले लिया है ना, में ढाल कर अपना लिया, ठीक है। मसलन अरबी अल्फाज, अब अरबी अल्फाज देखिए उनमें कैसे चेंज किया गया, जैसे बदल अरबी अल्फाज है, बदल, कफन, दफन, कबूल, ठीक है, ये सब अरबी हैं।
سے بدلنا، بدل سے بدلنا، کفن سے کفنانا، دفن سے دفنانا اور قبول سے قبولنا. تو نا جو ہے اپنے ہندوستانی میں ہوتا ہے، اس طرح سے بدل سے بدلنا ہو گیا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح سے چینجنگ لاتے گئے اور ایک نئی زبان بنتی گئی. مصدر بنا لیے ہے نا، جس میں نہ آتا ہے اس میں مصدر بولتے ہیں. یہ گرامر میں آپ کو پتہ چلے گا بہت اچھے سے. اسی طرح فارسی سے بخشنا ہے نا، فارسی ورڈ جو ہے بخش کا بخشنا، فرما کا فرمانا، نواز کا نوازنا، داغ کا داغنا، ٹھیک ہے، وغیرہ بنا لیے گئے. یہ سب اردو ہو گئے، فارسی عربی نہیں رہے ہے نا. اس طرح سے بخش کیا تھا، فارسی تھا، لیکن بخشنا جو ہے اردو ہو گیا. تو نا جو لیا گیا ہے وہ دیسی ہے، یعنی انڈین ہے یا ہندوستانی کہہ لیجئے. بدیسی لفظوں سے زبان خراب نہیں ہوتی، بلکہ برخلاف یعنی اس کے الٹے اس میں وسعت یعنی کہ یعنی باہر کے زبانوں سے ہے نا کوئی زبان خراب ہوتی نہیں ہے، بلکہ اس میں پھیلاؤ آ جاتا ہے. بس وسعت معنی پھیلاؤ، قوت اور شان پیدا ہو جاتی ہے. قوت یعنی کہ آپ جانتے ہیں طاقت. یہ سچ ہے کہ بہت سے غیر ضروری الفاظ بھی باہر سے آ کر داخل ہو جاتے ہیں ہے نا. غیر ضروری یعنی جس کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی آ جاتے ہیں. غیر ضروری سے میری مراد ان لفظوں سے ہے جن کے ہم معنی یعنی سینونیم لفظ پہلے سے زبان میں موجود ہیں، لیکن مترادف ہے نا الفاظ سے کوئی نقصان نہیں، بلکہ زبان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم معنی الگ چیز ہوتی ہے، مترادف بھی وہی لگ بھگ سیم ہے، لیکن تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے مترادف میں ہے نا. اور زبان کی فطرت یعنی جو نیچر ہے کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ ایک مدت کے استعمال کے بعد مترادف الفاظ کے مفہوم میں خود بخود ایسے نازک فرق پیدا ہو جاتے ہیں جس سے زبان کی لطافت یعنی کہ لطافت کی اگر ہم بات کریں، لطافت کا میننگ ہوتا ہے جو لطیف ہونے کا احساس پیدا کرے، یعنی تھوڑا سا خوشی دے یا مزہ آئے، اس میں لطافت بڑھ جاتی ہے. اور جو لفظ غیر ضروری دکھانے آپ سے زبان کی لطافت بڑھ جاتی ہے، اور جو لفظ پہلے غیر ضروری سمجھے جاتے تھے ضروری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فائدہ بتانے کی یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے. ملنے کا جو ملنے جلنے کی جو ورڈز بنتے ہیں باہر کی زبانوں کا ملا کر. یہ خیال بھی صحیح نہیں کہ بدیسی الفاظ سے زبان بوجھل اور بھدی ہو جاتی ہے. وہ لفظ جو غیر زبان سے آ کر داخل ہو جاتے ہیں، غیر زبان یعنی وہ زبان جو ہم نہیں بولتے، جیسے جرمن اور اس وقت پرشین بھی ہم نہیں بولتے، تو پرشین بھی غیر زبان ہو گئی، حالانکہ ہندوستان میں کئی سو سال تک رہی ہے ہیں. اور اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ زبان میں پوری طرح کھپ جاتے ہیں. کھپ جانا یعنی مل جانا، مٹ جانا، برابر ہو جانا. ٹھیک ہے، کھپ جانے کے کئی میننگ ہیں. ٹھیک، اور ان کے اجنبیت بالکل جاتی رہتی ہے، یعنی وہ اجنبی نہیں لگتے بعد میں، اس لیے وہ زبان پر بار نہیں ہوتے، یعنی بوجھ نہیں ہوتے، بلکہ ان میں اور دیسی لفظوں میں آسانی اور وسعت پیدا کرتے ہیں. وسعت پیدا کرتے ہیں مطلب سمجھ سکتے ہیں نا آپ. آسانی پیدا کرنا تو جانتے ہیں، وسعت یعنی پھیلاوا، اسپریڈنیس. ٹھیک ہے، اسپریڈنگ ہوتا ہے، پھیلاوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسانی خیال کی کوئی تھا نہیں، یعنی کوئی گہرائی نہیں، اور نہ اس کے تنوع کی بات کروں میں گائز تو تنوع مطلب ہوتا ہے رنگا رنگی ہے نا. تنوع اور وسعت کی کوئی حد ہے. زبان کیسی ہی وسیع اور بھرپور ہو ہے نا، خیال کی گہرائیوں اور باریکیوں اور نازک حرفوں کو صحت کے ساتھ ادا کرنے میں قاصر رہتی ہے. یعنی یہ کہنے کا مطلب ہے انسانی خیال کی کوئی گہرائی نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی پھیلاوا ہے، یعنی کوئی لمٹ ہے پھیلاوا کی، اور اس کے رنگا رنگ کی کوئی لمٹ ہے نا. یہ ان لمیٹیڈ ہوتا ہے رنگا رنگ ہے نا. خیال کا رنگا رنگ، خیال کی گہرائی اور خیال کی جو پھیلاوا ہوتا ہے وہ ان لمیٹیڈ ہوتا ہے نا. کوئی حد نہیں، کوئی حد ہے نا، نہ اس کی تنوع اور وسعت کی کوئی حد ہے، یعنی کوئی لمٹ نہیں ہے نا. ان لمیٹیڈ ہوتا ہے یہ سب. زبان کیسی ہی ہو، یعنی کیسی بھی بڑی ہو، بھرپور ہو ہے نا، خیال اور گہرائیوں اور باریکیوں اور نازک حرفوں کو صحت کے ساتھ ادا کرنے یعنی بہت اچھے سے ادا کرنے ہے نا. خوش بیانی یعنی اچھے سے بولنا، ادا کرنے میں قاصر رہتی ہے. یعنی کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ یعنی صحت کے ساتھ ادا کرنے میں، ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے خیال کو اس طرح سے بتا نہیں پاتے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ادا کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جاتے ہیں. یعنی کوئی بھی بات کہنے کے لیے ظاہر سی بات ہے نا، ایک ہی بات ایک شخص، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی آواز، کچھ لوگوں کی بات آپ کو بہت ہی زیادہ پسند ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی آواز آپ کو اچھی نہیں لگتی. مترادف الفاظ یعنی کہ سینونیم ورڈز ایسے موقعوں پر بہت کام آتے ہیں. مترادف الفاظ سب
ہم معنی نہیں ہوتے، یعنی ایک میننگ کے نہیں ہوتے، ہے نا، ملتے جلتے لگ بھگ سیم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پوری طرح سے ایک ہی میننگ کے نہیں ہوتے، ان کے مفہوم یعنی مطلب اور استعمال میں کچھ نہ کچھ ضرور فرق ہوتا ہے۔ اس لیے ادائے مطالب یعنی ان کا جو مطلب ادا کرنے میں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، خاص کر شاعری کے اغراض بولتے ہیں غرض کی جمع، ہے نا، اغراض کے لیے مترادف الفاظ کا کثرت سے ہونا یعنی زیادہ ہونا بہت کام آتا ہے۔ شاعر ان کے ذریعے سے لطیف خیال، ٹھیک ہے، لطیف خیال اور نازک سے نازک جذبات کو ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گائس یو نو دیٹ لطافت، لطیف، یہی سب وہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، جو مزہ آئے اس میں، ہے نا، لطیف مطلب ایک طرح سے مزہ سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ ویسے لطیف کا لفظی معنی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے لطیف کا کہ بہت نازک، ٹھیک ہے، نازک، یا آپ کہہ لیجیے شفاف، پاکیزہ، ہے نا، سمجھ سکتے ہیں آپ۔ پھر اس سے ردیف و قافیے کے لیے بہت سہولتیں ہو جاتی ہیں۔ ردیف اور قافیے کسے کہتے ہیں؟ آپ ردیف اور قافیہ ڈالیے، اس کے بعد اردو میں ضیاء ڈالیے، آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی میرے چینل پہ، ٹھیک ہے۔ ادیب اور شاعر کے لیے لفظ کا انتخاب، یعنی انتخاب بولتے ہیں چناؤ، انتخاب بڑی اہمیت اور قدر و قیمت رکھتا ہے۔ قدر و قیمت کا مطلب اگر آپ کو بتاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت عزت، بہت اہمیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک برمحل صحیح لفظ، برمحل کا مطلب ہے موقع پر یا اوسر پر، موقع پر ایک برمحل صحیح لفظ کا انتخاب کلام میں جان ڈال دیتا ہے۔ کلام یعنی کہ بول چال کو بھی کلام ہی کہتے ہیں، یو نو دیٹ ویری ویل، ٹھیک ہے۔ مخلوط زبان میں انتخاب کی بہت گنجائش ہوتی ہے۔ ذوق کا شعر ہے، مزے جو موت کے عاشق بیاں کبو کرتے، مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں گائس، یہاں پہ دیکھیے ایک ورڈ ہے موت اور ایک ورڈ ہے مرنا سے مرنے لیا گیا ہے، یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن یہاں پہ بھی موت ہوتا ہے، یہاں پہ بھی موت ہوتا ہے، وہ مزہ نہیں آئے گا شعر میں۔ اور یہاں پہ دو نام ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ایک مسیحا جسے کرائسٹ کیا بولتے ہیں کرسچن اس وقت، ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بولتے ہیں، اور خضر بولتے ہیں وہ نبی جو راستہ دکھاتے ہیں، اور یہ دونوں ہی زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈائمنشن ان کا الگ ہے، ہماری ڈائمنشن سے باہر ہیں۔ خاصا شعر ہے مگر کوئی خاص بات نہیں، میر تقی میر اسی مضمون کو یوں ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے میر تقی میر نے بھی موت کو کس طرح سے یوز کیا ہے، دیکھیے، نہیں موت کو نہیں، ہاں موت کو اور لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا، یعنی یہ دونوں ہی نہیں مرے ہیں، تو ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں لذت اور مزہ، یہ ایک ورڈ ہو گیا ہے نا، یہ ردیف ہو گئے۔ اور میں آپ کو بتا دوں جانوں کا کھپا جانا یعنی مرنا اور مرنے ایک ہی بات ہے، لیکن دیکھیے الگ الگ ورڈز یوز کیے گئے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب گائس میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگلا، دیکھیے یہاں کھپا جانا کے لفظ نے کیا کام کیا ہے، کوئی دوسرا لفظ رکھ کر دیکھیے یہ بات نہیں آئے گی، یعنی وہ مزہ نہیں آئے گا شعر کو پڑھنے میں۔ اسی شعر میں لذت اور مزہ، یعنی لذت اور مزہ ایک ہی میننگ ہے، ہم معنی ہیں، یعنی مترادف الفاظ ہیں، دو مترادف لفظ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سنونیم ہیں۔ اگر ایک ہی لفظ دونوں جگہ استعمال ہوتا تو شعر سست اور بے مزہ ہو جاتا، ٹھیک۔ اب ایک اور لائن ہے یہ گائس، میں آپ کو بتاؤں گا، محبت ہے یا کوئی جی کا ہے روگ، صدا میں تو رہتا ہوں بیمار سا۔ روگ اور بیمار یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں گائس، یہ ایک ہی مترادف لفظ ہیں، سنونیم جسے ہم انگلش میں بولتے ہیں، یو نو دیٹ ویری ویل۔ تو اس کو پڑھتے ہیں، دیکھیے گائس کیا ہے، کیوں ہے۔ ہماری زبان میں مرض، بیماری، روگ اور عارضہ یہ سب ایک ہی میننگ ہے، یعنی مترادف ہیں، سنونیم ہیں، یعنی مترادف بولتے ہیں اردو میں۔ لیکن ایک سچا شاعر یا ادیب خوب سمجھتا ہے کہ کون لفظ کہاں استعمال کرنا چاہیے۔ اسی شعر میں جی کے ساتھ روگ کی جگہ مرض یا بیمار یہ لطف نہ دے گا، یعنی جہاں روگ ہے وہاں پہ مرض لکھنے میں مزہ نہیں آئے گا، جبکہ روگ ہندی ہے، مرض، ٹھیک ہے، مرض جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں یہ عربک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، اب بیمار تو اردو کا ہے ہی، فارسی سے لیا ہوگا جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، کنفرم نہیں ہوں تو میں بولوں گا نہیں کلیئر۔ غرض فارسی کے میل سے ہماری لغت میں، یعنی لغت بولتے ہیں ڈکشنری میں، بے بہا کا مطلب میں آپ کو بتاؤں بہت قیمتی، ہماری لغت میں بے بہا اضافہ ہوا ہے، یعنی بہت زیادہ قیمتی کے ساتھ بہت زیادہ ہی ہے نا اضافہ ہوا ہے، بڑھوتری ہوئی ہے نا۔ الفاظ کے ساتھ ساتھ خیالات بھی آ جاتے ہیں، صرف
لفظوں کا ذخیرہ کوئی چیز نہیں، ذخیرہ بولتے ہیں ڈھیر، بڑی چیز ان کا استعمال ہے جو خیال کے صحیح طور پر ادا کرنے، مترادفات یعنی سنونمس کے نازک فرق، خیالات میں صفائی اور صحت بیان یعنی اچھے سے بات کہنا، ٹھیک ہے، بیان کا صحیح ہونا یعنی بولنے کا صحیح ہونا، صحت بیان پیدا کرنے میں بڑی مدد دیتے ہیں۔ اور یہ نہ بھی ہو تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بار بار ایک لفظ کے اعادے یعنی ریپیٹیشن، ریپیٹ کرنا جو بولتا ہے نا، اعادے سے جو بیان میں بھداپن آ جاتا ہے وہ رفع ہو جاتا ہے یعنی دور ہو جاتا ہے، اور کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ جی گائز، اگر زبان کی قدر و منزلت کی بات اگر میں کروں گائز، تو قدر و منزلت کا مطلب یہی ہے کہ عزت ان مقاصد کے پورا کرنے میں ہے جن کے لیے زبان بنی ہے، یعنی زبان کا مطلب ہے کمیونیکیٹ کرنا، اپنی بات دوسرے تک پہنچانا، ہے نا۔ تو یہی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر زبان کی قدر و منزلت، زبان کی عزت ان مقاصد کے پورا کرنے میں ہے جن کے لیے زبان بنی ہے، تو ہمیں اس امر کو ماننا پڑے گا، امر مطلب کام، ہے نا، ماننا پڑے گا کہ غیر زبان کے الفاظ داخل ہونے سے ہماری زبان کو بے انتہا فائدہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ عوام کی زبان یعنی کھڑی بولی جس پر اردو کی بنیاد ہے، اس قدر محدود تھی کہ اگر اس میں فارسی عنصر شریک نہ ہوتا تو وہ کبھی علم و ادب کے کوچے سے آشنا نہ ہوتی۔ کوچہ بولتے ہیں گلی اور آشنا یعنی فیملیئر۔ اور اس وقت جو اردو میں اظہار خیال کے نئے ڈھنگ پیدا ہو گئے ہیں وہ ان سے محروم رہتی، یعنی کہ بہت سارے اردو فارسی ایک طرح شعر و شاعری، غزل اور یہ سب، کیونکہ بادشاہ وغیرہ، یہ شاہجہاں، یہ سب جو بادشاہ وغیرہ تھے اس زمانے میں کیا تھا، شعر و شاعری سننے کرتے تھے یا ایک محفل سجتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو تبھی سے یہ پروان چڑھی ہے اور تبھی سے نئے بڑے شاعر، اور تبھی سے یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہیں جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں مشاعرہ وغیرہ ہوتا ہے جس میں بہت سارے شاعر آتے ہیں دنیا کے، ٹھیک ہے، اور جمع ہوتے ہیں اور شعر و شاعری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو میں ہندی اور فارسی لفظ مل جل کر شعر و شکر ہو گئے ہیں، یعنی گھل مل گئے ہیں، اور عام بول چال، محاوروں اور کہاوتوں میں بے تکلف آ گئے ہیں۔ بے تکلف یعنی ایک دم بے دھڑک، بے جھجک، بہترین، پتہ بھی نہیں چلے، اس طریقے سے، ہے نا، ایک دم بولا جاتا ہے، سوچا بھی نہیں جاتا ہے، بے تکلف مطلب یہ ہے۔ مثلاً تم کس باغ کے مولی ہو، ہے نا، اشرفیاں لٹیں، اشرفیاں اس میں فارسی ہے یا عربک ہے، اور کولوں پر مہر، مہر باہر کا ہے، یہ کولوں ہندوستانی ہے۔ ایک آنکھ میں شہد، ایک آنکھ میں زہر اور شہد، آپ سمجھ سکتے ہیں، شہد کو ہندی میں مودھ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، زہر کو بولتے ہیں وش، ٹھیک ہے۔ لاکھ کا گھر خاک ہو گیا، خاک سمجھ سکتے ہیں آپ، باہر کا ہے، یعنی کہ پرشین یا اردو سے پرشین عربک سے لیا گیا ہے۔ اللہ عربک ورڈ ہے، اللہ کا دیا سر پر، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں، بد اچھا بدنام برا، بد ہے اس میں، بدن پر نہیں لتا، پان کھائیں البتہ جو ہے دیٹ باہر کا ہے، وغیرہ وغیرہ، سینکڑوں کہاوتیں ہیں، یعنی کہاوتوں میں بھی مکسچر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، مکس اپ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی حال محاوروں کا ہے۔ محاورے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں گائز، دیٹ ویری ویل۔ مثلاً آنکھوں میں خار لگنا، خار جو کہ فارسی ہے، خار کا مطلب ہوتا ہے کانٹا۔ خدا لگتی کہنا کا مطلب خدا اس میں باہر کا ہے۔ آنکھوں پر پردہ پڑ جانا، پردہ فارسی ہے۔ لہو لگا کے شہیدوں میں ملنا، ٹھیک ہے، تو شہیدوں آپ سمجھ سکتے ہیں گائز، دیٹ ویری ویل، ٹھیک ہے، عربک ہے۔ اللہ میاں کی گائے ہونا یعنی بہت شریف ہونا، اللہ یہاں پہ کیا ہے، اللہ یہاں پہ عربک ہے۔ اب دیکھیے گائز، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، مخلوط زبان میں ایک آسانی مرکب الفاظ کے بنانے میں بھی ہوتی ہے۔ مرکب الفاظ یعنی کمپاؤنڈ، یعنی دو ورڈ سے ایک ورڈ بنانا، ہے نا۔ دیکھیے ہندی فارسی کے میل سے کیسے اچھے مرکب لفظ بن گئے ہیں۔ مثلاً کا مطلب ہوتا ہے جیسے دل لگی، دل اس میں فارسی ہے، لگی جو ہے انڈیا کا ہے، تو دل لگی۔ نیک چلن، نیک اس میں فارسی کا ہے۔ جگت استاد جو ہے اس میں عربک ہے، جگت یہ سنسکرت ہے۔ بھتیج داماد، تو بھتیج تو ان میں سے ایک ہے، میرے خیال سے داماد ہے نا باہر کا۔ گھر داماد باہر کا ہے۔ سمجھدار، دار اس میں فارسی لگتا ہے مجھے۔
گنڈے دار، دار اس میں دیکھیے گنڈے الگ دار الگ، لیکن گنڈے دار ایک ورڈ بن گیا۔ اگال دان، دان اس میں دان جو ہے اس میں یہ عربی فارسی سے لیا گیا، مان لیجیے اگال دان، اگال جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں انڈین ہے۔ عجائب گھر، عجائب بولتے ہیں عجوبے کو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کفن چور، کفن عربک ہے، ٹھیک ہے۔ جیب گھڑی، تو اس میں جیبی ہوگا ہے نا، یا گھڑی ہوگی، ان میں سے ایک باہر کا ایک اندر کا ہے، یعنی ایک انڈین ہے ایک باہر کا ہے۔ امام باڑہ، امام سمجھ لیجیے اس کا ہے، کیا نام ہے، عربک۔ منہ زور، زور جو ہے میرے خیال سے پرزین کا ہے، اور منہ جو ہے انڈین ہے، وغیرہ ہزاروں مرکبات ہیں، یعنی کہ کمپاؤنڈ ہیں۔ تو بھائی سب سمجھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھے سے ایسا کیوں کہا گیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مخلوط زبانوں کے بننے کے دوران میں ایک اور بات بھی عمل میں آتی ہے جو قابل غور ہے، یعنی غور کرنے کے قابل یہ بات ہے، یعنی ان میں سے ہر زبان کو اس خیال سے جانے کہ ایک دوسرے کی بات آسانی سے اور جلد سمجھ میں آ جائے، اپنی بعض خصوصیات، یعنی خصوصیات کو بولتے ہیں ایڈجیکٹیوز، یعنی خوبیاں ترک کرنی پڑتی ہیں، ترک یعنی کہ چھوڑنی پڑتی ہیں، اور ٹھیک ہے، صرف ایسی صورت باقی رکھنی پڑتی ہے جو یا تو مشترک ہوتی ہے یعنی ملاوٹی ہوتی ہے، یا جن کا اختیار کرنا دونوں کے لیے سہل ہوتا ہے، سہل یعنی آسان، اور اس طرح دونوں میں توازن سا پیدا ہو جاتا ہے۔ توازن بولتے ہیں گائز بیلنسڈ، ٹھیک ہے۔ جو فریقین کا مطلب ہے لوگ ہے نا، جاننے پہچاننے والے، یا کوئی بھی دوست یار، یا ملک والے، یا گاؤں والے، شہر والے، جو فریقین کے لیے سہولت کا باعث ہوتا ہے، باعث یعنی وجہ، یعنی آسانی کا وجہ ہوتا ہے۔ اردو کے بننے میں بھی یہی ہوا، فریقین یعنی یہاں پہ ہندو مسلمان سے مخاطب ہیں ہے نا مصنف، دونوں نے اپنی اپنی زبانوں میں قطر و بیوند کی، یعنی کاٹ چھانٹ کی، اپنی مخصوص ٹھیک ہے، ہندو مسلم دونوں نے اپنی اپنی زبانوں میں قطر و بیوند کی، اپنی مخصوص خصوصیات ترک کیں، یعنی کہ جو ان کی خاص خوبیاں تھیں اپنی اپنی زبانوں کی، اس کو انہوں نے چھوڑا، اور اس قربانی کے بعد جو زبان بنی اسے اختیار کر لیا، یعنی اس کو لے لیا، جو اب بھی ہماری ملکی اور قومی زبان ہے۔ یعنی قومی زبان اب تو نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ یہ جب لکھا گیا تھا تو یہ کم سے کم 100 سال 150 سال پہلے کی کہانی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لکھا ہے مولوی عبدالحق نے، اور مولوی عبدالحق کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی، اور ان کا پیدائش ہوا تھا 1870 میں، اور 1961 میں یہ دنیا سے گئے۔ بہرحال قومی انہوں نے کہا ہے، تو مطلب عام بول چال تو اردو ہے ہی، ہے نا۔ اگر کوئی اردو بولے گا تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا انڈیا میں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو کہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے حساب سے صحیح کہا ہوگا۔ جواب بھی ہماری ملکی اور قومی زبان ہے، جو اب بھی، جواب نہیں جو اب بھی، اچھا، اور انسان کی مشترک اور عام زبان ہونے کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ ہاں میں یہ مانتا ہوں عام زبان ہے، کیونکہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ کبھی کسی مشکل سے آپ سنیں گے کہ ہاں میری آپ پرتیکشا کیجیے میں آ رہا ہوں، لیکن آپ یہ ضرور سنیں گے ہاں آپ میری انتظار کیجیے میں آ رہا ہوں۔ تو عام زبان تو ہے یہ اردو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، درجہ حاصل کر چکی ہے، اور ہم نے اسے قربانی دے کر حاصل کیا ہے، اور کسی کا منہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے چھڑا لے۔ اب یہ عام زبان کیسے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے فلموں میں شاہ رخ خان بولتے ہیں کہ دنیا سمجھ رہی تھی کہ میں کبھی لوٹ کے نہ آؤں گا۔ اب یہاں پہ دنیا جو ہے عربک ورڈ ہے، لیکن اردو کی طرف اردو میں ڈائلاگ پورا ہے یہ، تو اس لیے اردو میں اتنی اردو ہے یہ کہ سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ گمنامی کے سمندر میں ہی ڈوب جاؤں گا۔ اب گمنامی اور سمندر جو ہے میرے خیال سے جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں عربک ورڈ ہے، اور گمنامی جو ہے یہ آپ فارسی سے لے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربی فارسی اس طرح سے ملی ہوئی ہے کہ یہ عام اردو ہے، اب یہ پورا سینٹینس اردو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب جیسے فلموں کا نام ہوتے ہیں آپ سمجھ لیے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ عام زبان اردو کیسے ہو گئی۔ جیسے فلم کا نام ہے دل تو بچہ ہے جی، اب اس کا آپ ہندی سنسکرن کریں گے، ہندی ترجمہ، تو آپ یہ کہیں گے کہ ہردے تو بالک ہے جی۔ تو ہردے تو بالک ہے جی کوئی نہیں کہتا ہے، فلم کا نام اردو میں ہی رکھیں گے، کیونکہ دل فارسی کا ورڈ ہے اور بچہ جو ہے اس میں بولا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں گائز، ٹھیک ہے۔ تو اردو جو ہے اس وقت عام زبان بن چکی ہے، عام آدمی کی، ہے نا۔ خود عام آدمی ایک ورڈ عربی اور فارسی کا ہے۔ اب دیکھیے، ایک حکیم کا قول ہے کہ غیر اقوام یعنی کہ وہ قوم جو دوسری ہوتی ہیں، غیر اقوام کے لوگوں کو اپنی قوم میں اس طرح جذب کر لینا، یعنی ملا لینا کہ اپنے اور غیر میں امتیاز نہ رہے، یعنی اپنے اور دوسروں میں فرق نہ رہے، بلا شبہ یعنی بے شک
بے شک کے بعد کیا کہا انہوں نے یہ ہم دیکھیں گے آج۔ مشکل کام ہے، لیکن غیر زبان کے الفاظ کو اپنی زبان میں اس طرح جذب کر لینا کہ معلوم تک نہ ہو کہ یہ غیر ہیں، یعنی دوسری زبان، یعنی جو غیر ملکی ہیں، جیسے یہیں پہ انڈیا میں 800 سال 900 سال پہلے فارسی عربی غیر ملکی تھیں، لیکن اب دنیا، دل ہے نا، سفر، مسافر اور نہ جانے کتنے وقت، یہ سب عربی فارسی ورڈز ہیں، ہے نا، کتاب، قلم، ہے نا، موسم، اور بھی بہت سارے قانون، قاعدہ، یہ سب عربی فارسی ورڈز ہیں، لیکن کسی کو بھی اس وقت فہم نہیں ہوتا ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جذب کر لینا، ملا لینا کہ معلوم تک نہ ہو، ہے نا، اور معلوم بھی نہ پڑے یہ غیر ہیں، ہے نا، اور یہ پتہ چلے کہ یہ، جیسے ابھی میں نے بتایا عربی فارسی کہ یہ اب آپ کو واقعی میں عربی فارسی پتہ نہیں چلتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں ہندی یا ہے یا اردو ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ عربی فارسی ہے، پیور فارسی اردو ہے، ٹھیک ہے، پیور فارسی اور عربک ورڈ جو میں بھی بتایا ابھی، ہے نا، جیسے موسم، قلم، کتاب، کرسی، ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ دو قوم کو ملا لو اور آپ کو پتہ نہ چلے کہ کون دوسری قوم کا ہے، کون اپنی قوم کا ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے کہ دو الفاظ ملا لو اور اس میں سے یہ بتا دو کہ عربی ہے اور یہ فارسی ہے یا ہندی ہے، تو یہ الفاظ ملانا زیادہ مشکل کام ہے، لیکن میرے حساب سے یہ اس وقت غلط ہیں، کیونکہ جو میں نے ابھی ورڈ بولے ہیں نا، جیسے موسم، کتاب، قلم، کاپی نہیں، سوری، کاپی تو انگلش ہے، موسم، ہے نا، اور کرسی، ٹھیک ہے، عرش، فرش، یہ سب کیا ہے، عربی فارسی ہیں، لیکن یہ لوگ اتنا بولتے ہیں انڈیا میں کہ اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہندی ہیں، عربی ہیں، اردو ہیں، فارسی ہیں، کیا ہیں، کیونکہ یہ مل چکے ہیں بہت اچھے سے۔ یہ استعداد بولتے ہیں گائز، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، خوبی یا قابلیت۔ یہ استعداد اردو میں با درجہ کمال ہے، یعنی کہ با درجہ کمال کا مطلب اگر ہم بتائیں تو یہ ہے بہت بلند درجے پر، یعنی بہت ہائی لیول پر، یعنی یہ خوبی اردو میں بہت ہائی لیول پہ پائی جاتی ہے نا، موجود ہے۔ اس میں سینکڑوں ہزاروں لفظ غیر زبانوں کے اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ بولنے اور پڑھنے والوں کو خبر تک نہیں ہوتی کہ دیسی ہیں یا بدیسی ہیں، یعنی کہ یہ دیسی لینگویج ہے یا بدیسی لینگویج الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے دنیا پیور عربک ورڈ ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا، دنیا اتنا بولتے ہیں، ہندی والے بھی، اردو والے بھی، ہے نا، اور عربک والے تو ہیں ہی، کیونکہ ان کی تو لینگویج ہی ہے دنیا، ہے نا، اپنے ہیں یا پرائے، یعنی پہچان نہیں پاتے۔ غرض ہماری زبان ایک خوش رنگ اور ہرا بھرا گلدستہ ہے، گلدستہ سمجھ سکتے ہیں، جس میں بہت طرح کے پھول ہوتے ہیں، جس میں رنگ برنگ کے خوبصورت پھول اور نازک پتیاں ہیں۔ کیا ہم اس وہم یعنی شک سے کہ اس میں گلاب بدیسی ہے اور کچھ پتیاں باہر کے پودوں کی ہیں، انہیں نوچ کر پھینک دیں گے؟ ظاہر ہے ہم نہیں پھینکیں گے، گلدستہ خراب نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو سراسر نادانی ہے، یعنی بیوقوفی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے سر تیج بہادر سپرو کے اس قول سے حرف بحرف اتفاق ہے کہ یہی زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں تنہا وسیلہ ہے، یعنی تنہا ذریعہ ہے نا، جس سے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کی تہذیب کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہندو مسلمان میں اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے، یہاں اتحاد کا مطلب ہے ایکتا۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ اس زبان کو مٹانے اور اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کی جائے، یعنی یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، بیوقوفی ہوگی، یہ سب چیزیں۔ تلخیص یعنی کہ یہ مختصراً یا چنا گیا ہے ان کے جو انہوں نے لکھی ہوگی، بہت بڑی چیزیں، بہت بڑے کام، مطلب کئی رسالوں میں ان میں سے نکالا گیا ہے، اور یہ رائٹر ہیں ایک طرح سے، ہے نا، رائٹر کا نام ایک طرح سے کیا یہی ہے، مولوی عبدالحق، جن کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے کسی بھی ٹیسٹ میں یہ آئے کہ بابائے اردو کس کو کہا جاتا ہے تو آپ لکھیں گے مولوی عبدالحق، ٹھیک ہے۔ اور ان کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، یہاں دیکھ سکتے ہیں، 1870 میں یہ پیدا ہوئے تھے، 1961 میں یہ ان کا انتقال ہوا تھا، تو یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اچھے سے پچھلے، یا آپ مولوی عبدالحق ٹائپ کریں، اس کے بعد اردو وزیا ڈالیں، آپ کو یہ ویڈیو ضرور ملے گی۔ سو گائز، چلیے آج کی کہانی یہیں ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ چلیے تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔